फरमाई सूरह हज की आयत नंबर 31, उसका तर्जुमा पढ़ रही हूँ। और जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करे तो गोया वो आसमान से गिर गया। अब या तो इसे परिंदे उचक ले जाएंगे या इसको ऐसी जगह ले जाकर फेंक देगी जहां इसके चीथड़े उड़ जाएंगे और इसकी रूह को वापस अब इसकी रूह वापस कर दी जाती है। फिर फरमाया जब इसके साथी वापस हो रहे होते हैं तो वो इनके जूतों की आवाज सुनता है। यानी जब दफना के आ जाते हैं मुर्दे को तो फिर रूह को वापस डाला जाता है। फिर इसके पास दो सख्त मिजाज फरिश्ते आते हैं और इसे झंझोड़ कर बिठाते हैं और इससे सवाल करते हैं तेरा रब कौन है। वो जवाब में इंतहाई परेशानी से कहता है मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर वो पूछते हैं तेरा दीन क्या है। वो फिर परेशानी के साथ कहता है मुझे खबर नहीं। वो पूछते हैं जो आदमी तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा गया था इसके बारे में क्या राय है। तो वो जवाब में इससे नाम का भी पता नहीं होता। जब बताया जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो वो परेशानी के आलम में कहता है मुझे तो खबर नहीं, अलबत्ता लोगों को ऐसा कहते सुना था। इससे कहा जाता है ना तो खुद पहचान सका और ना तूने किसी की पैरवी की। फिर आसमान से ऐलान करने वाला ऐलान करता है ये झूठा है, लिहाजा इसके लिए आग का बिस्तर लगा दो और आग की तरफ इसका दरवाजा खोल दो। चुनाचे इसके पास जहन्नुम की गर्मी और लू आती है और इसकी कब्र इस हद तक तंग हो जाती है कि इसकी पसलियां बाहम फंस जाती हैं। इसके पास बदबू नुमा चेहरे का आदमी आता है जिसके कपड़े भी बहुत गंदे होते हैं और सड़ान भी उठ रही होती है। वो आकर कहता है एक तकलीफदा खबर है, ये वही दिन है जिसका तुझसे वादा किया गया था। और इसे कहता है अल्लाह तुझ वो इसे कहता है कौन, मुर्दा या मरने वाला इसे कहता है अल्लाह तुझे भी तकलीफ दे खबर से दो चार करे, तुम हो कौन। ऐसा चेहरा तो कोई बुरी खबर ही ला सकता है। वो जवाबन कहता है मैं तेरा खबीस अमल हूँ, बाखुदा मेरी मालूमात में तो तू नेकी करने में बड़ा सुस्त और बुराई के मामले में बड़ा चुस्त था। चुनाचा अल्लाह ताला तुझे बुरा ही बदला देगा। फिर इसके ऊपर एक अंधा गूंगा बहरा दारोगा मुकर्रर कर दिया जाता है जिसके हाथ में लोहे का एक गुर्ज यानी सलाख होती है कि पहाड़ पर भी मारी जाए तो इसको रेजा रेजा कर दे। फिर वो एक ऐसी कारी जरब लगाता है जिससे वो रेजा रेजा हो जाता है। कौन, ये मरने वाला। अल्लाह ताला इसे दोबारा साबका हालत में कर देते हैं और दोबारा एक और जरब लगाता है जिसकी तकलीफ से वो ऐसी चीख मारता है जिसे जिन्हों इंस के अलावा हर जानदार सुनता है। इसके लिए आग का दरवाजा खोल दिया जाता है और आग ही इसके लिए बचौना होती है। इससे तकलीफ दे अजाब में होने के बावजूद वो इस्तदआ करता है ए परवरदिगार कयामत कभी बपा ना हो। इस हदीस को मुस्तदरक हाकिम ने मसनद अहमद में रिवायत किया है। अब समझ में आई किस तरह फरिश्ते डूब डूब कर खींचते हैं और किस तरह निकालते हैं और किस तरह अपना काम करते हैं, किस तरह लेकर जाते हैं और किस तरह कब्र में भी मुनकर नकीर नहीं छोड़ते, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें जिस काम पर लगाया है वो इसी तरह काम करते हैं। इसी तरह जब जान निकलती है तो ये किस तरह निकलती है, जान निकलना नहीं चाहती, रूह निकलना नहीं चाहती। जिस तरह हम आटे में नमक को मिलाकर गूंद देते हैं, जिस तरह हम पिज्जा के डो बनाते हुए उसके अंदर अंडा और ऑयल और कुछ भी जो भी चीज हम डालते हैं, खमीर चीनी कुछ भी डाल के हमने आटे के अंदर गूंद दिया, अब बैठ के उसके अंदर से सोचें कि इसको निकालें, हम निकाल पाएंगे? नहीं निकाल सकते। इसी तरह रूह गुंदी होती है, वो निकलना चाहती नहीं और उसके अंदर से खींच खींच के फरिश्ते निकाल रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे बालों में गम चिपक जाती है और वो अच्छी तरह चिपक गई, अब उसे खींच कर जब निकाला जाता है तो बालों में ऐसी खिंच पड़ती है कि वो नीचे चिपकी हुई हो लेकिन जहां आपकी जड़ है वहां तक जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह खींच खींच कर जान को निकाला जा रहा हो और ये हम सब के ऊपर ये मंजर आना है। तो आज की दुआओं में एक दुआ कि अल्लाहुम्मा आइन्नी अला गमरातिल मौत व अला सकरातिल मौत, कि अल्लाह में मौत की सख्तियों और बेहोशियों से बचा लीजिएगा। और ये अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी है, मसनून दुआओं में से। हमने तो कभी नहीं बैठ के दी दुआएं मांगी है कि अल्लाह में मौत की सख्तियों और हम किसी के इंतकाल में भी जाते हैं तो वक्ती तौर पे हमारा दिल हिलता है, फिर हम वहीं खड़े हैं। आज इतने पेशेंट्स कोरोना के होने के बावजूद हम हमारे मामूलात जिंदगी वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। कोई आजी कोई इंकिसारी हम हमारे अपने अंदर, हमारी अपनी जिंदगी के अंदर, हमारे अपने लाइफ स्टाइल के अंदर नहीं नजर आती। वो तो हम घरों में इसलिए बैठ गए कि बाहर सारा कुछ बंद है, वरना आज खुल जाए आज हम निकले हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको आजीज इख्तियार करने वाला बनाए। आगे चलते हैं हम आयत नंबर
ایک سیکنڈ، آیت نمبر 15 کی طرف. حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے؟ تمہیں کس کو؟ ہمیں. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جبکہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طویٰ میں پکارا. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم پورے قرآن میں پڑھ کے آئے، یہ 30ویں پارے کے اندر بھی ان کا ذکر کیوں ہے؟ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، کیونکہ فرعون سرکش ہو گیا تھا. آج ہم پڑھ لیں، ہم کیا ہو گئے؟ اللہ کی نافرمانیاں کر کر فرعون والا ہمارا حال ہو گیا، ہم بھی سرکش ہو گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار ریپیٹیشن رکھی مسلمانوں کے لیے، فرعون کی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی، کہ اے مسلمانوں اب تم ہو، تم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اس سے کہو کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے؟ کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں فرعون سے. اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ موسیٰ جا کر فرعون سے کہو، پیغمبر کی دعوت کیا ہے کہ اس سے کہو کیا تو اپنی درستگی، اپنے آپ کو، اپنے اندر کو بدلنا چاہتا ہے، اپنی اصلاح چاہتا ہے. اب میں اور آپ قرآن پڑھ لیں تو قرآن مجھ سے اور آپ سے بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنے اندر، کیونکہ ہم سب اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، اپنے اندر سرکشی نظر آتی ہے، اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو، تو کیا تم اپنی درستگی اور اصلاح چاہتے ہو؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے. پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود ہی سکھا رہے ہیں کہ جا کر کہو کہ کیا تو اپنے رب کی درستگی، یعنی کہ اپنے آپ، اپنا تزکیہ چاہتا ہے، اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، اپنے اندر کو درست کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے. فتخشا، تاکہ تیرے اندر اللہ کا ڈر آ جائے. یعنی میرے اور آپ کے اندر، ہم اس آیت سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور یہ کہ میں تجھے، یعنی اللہ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں اس آیت سے؟ کہ اللہ ہمیں ایسی راہ دکھائیں تاکہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر آ جائے. اور اللہ کا کیسا ڈر؟ کہ ہر کام کریں تو اللہ سے ڈر کر کریں. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، پس اسے بڑی نشانی دکھائی. ہمیں کون سی نشانی دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ جتنی بھی نشانیاں، اس میں سوچیں کون کون سی ایسی نشانیاں میں آج کل دیکھ رہی ہوں جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو کیا بڑی نشانیاں دکھائی تھی؟ فرعون کو کیا بڑی نشانی دکھائی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. فرعون نے کیا کیا تھا؟ جھٹلایا اور نافرمانی کی. ہمارے پاس بھی نشانی آئی ہوئی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے عمل کتنے بدلے ہیں؟ ہم بھی ایسے ہی. ثم ادبر یسعا، پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، یعنی خوب بھاگ دوڑ کی. کس چیز کے اندر؟ فحشر فنادا، کوششیں کی. یسعا، صحیح کی، کوشش کی، لیکن کس چیز میں؟ پھر سب کو جمع کر کے پکارا. فحشر فنادا، سب کو جمع کر لیا، اور سب کو جمع کر کے کیا بولا؟ فقال انا ربکم الاعلی، تم سب کا رب میں ہی ہوں. یہ سرکشی کی تھی فرعون نے. کیا کہتا تھا؟ کہ تم سب کا رب تو میں ہی ہوں. فَأَخَذَ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو سب سے بلند و بالا اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا. اب آپ سوچیں گے ہم تو فرعون کی طرح نہیں کہتے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، ہم تو نہیں کہتے، لیکن پھر ہمارے اوپر کیوں یہ آیات آ رہی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے نفس کو اپنا رب بنایا ہوا ہے. میں تو اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتی ہوں. میں تو نماز میں پڑھتی ہوں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ابھی نماز سے نکل بھی نہیں پاتی اور وہیں پہ کھڑی ہوتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ سب سے بڑا ہے، میرے کام کرنے والا وہ ہے، اور پھر میرے اندر چل رہا ہوتا ہوگا یا نہیں ہوگا. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ الْأُولَىٰ، تو سب بلند و بالا اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا. آج جب ہم نے سرکشی کی تو آج ہمیں بھی کیا ہوا ہے؟ دنیا کے عذاب میں گرفتار ہوئے ہوں. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے. انڈر لائن کیجئے، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں اس شخص کے لیے، کس شخص کے لیے؟ عبرت ہے جو ڈرے. ہر اس شخص کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو اس ٹائم قرآن پڑھ رہا ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اس ٹائم قرآن پڑھ رہا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے.
آواز بند ہو گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، آیت نمبر ہر اس شخص کے لیے اس میں عبرت ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. انڈر لائن کیجیے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے. اس میں کیا عبرت ہے؟ سوچیں اس آیت کے اندر کیا عبرت ہے. بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے. کس چیز میں؟ اس قیامت میں، اس موت کی منظر کشی میں، اس موت کو یاد کرنے میں، اس کافر اور مومن کی موت کے فرق میں، اس فرعون اور اس کی قوم کے حشر میں. ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے. ہم تو بار بار پڑھتے ہیں پھر نہیں ڈرتے. انتم اشد خلقا ام السماء بناہا. کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے؟ کس کا؟ تمہارا، ہمارا، میرا اور آپ کا، یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا. اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا. رفع سمکہا فسواہا. اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا. کس کو؟ آسمان کو. وَأَغْطَشَ اللَّيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا. اس کے بعد زمین کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہموار بچھا دیا. کیوں؟ میرے اور آپ کے رہنے کے لیے. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا. اس میں سے پانی اور چارہ نکالا. والجبال ارساہا. اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا. آسمان بنایا، زمین بنائی، اس میں سے چارہ نکالا، ہمارے کھانے پینے کا سامان نکالا اللہ تعالیٰ نے. دریا بنائے اس کے اندر. پھر اس کے بعد کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ والجبال ارساہا. پہاڑوں کو مضبوط اس کے اندر گاڑ دیا، قلعوں کی طرح گاڑ دیا. متاعا لکم ولانعامکم. یہ سب تمہارے کس کے؟ ہمارے، میرے اور آپ کے لیے، اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کاشتکار جن کے ہاں جانور ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جانوروں کے لیے بھی چارہ خود اگاتے ہیں اور بہت بڑی زمین پہ اگاتے ہیں ان کے لیے. تو اللہ اسی طرف اشارہ ہے، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. یہ نشانیاں دکھانے کے بعد اس آیت سے پھر قیامت کی طرف اشارہ ہے. پس جب وہ بڑی آفت قیامت آ جائے گی، یعنی یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، لیکن جب وہ بڑی آفت قیامت کی آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی. جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا. یاد کریں کیا کیا کام کیے ہیں. کوئی ہمیں موقع ملے اپنی داستانیں سنانے کو، کیا کیا کام کیے، کتنی دیر میں سنا سکتے ہیں پوری ہسٹری؟ 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے کہ جی یہ بھی بتا دوں، یہ بھی بتا دوں، پھر باقی تو یاد بھی نہیں ہے روزانہ کیا کرتے تھے. اس کو نکال کے کیا کیا بتائیں گے. جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا، ان میموریز کو یاد کرے گا جو وہ دنیا میں کرتا تھا. جو چیزیں ہم بھول گئے تھے لیکن وہ سب وہاں پہ اللہ کے ہاں میموریز میں سیف تھیں. کس کا کہاں دل دکھایا، کون سا کام کب کس نیت سے کیا، وہ سب یاد کرا دیا جائے گا. جس دن انڈر لائن کیجیے اس کو. جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا. قیامت کا دن کون سا ہوگا؟ جس دن ہم اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کریں گے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ. اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کر دی جائے گی. ابھی تو جہنم نظر نہیں آتی، ہمیں نہیں پتا کہاں ہے، ہم نے صرف حدیثوں سے پڑھا ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا کہہ رہے ہیں؟ جس دن جب انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا، میں کیا کچھ کرتا رہا، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کر دی جائے گی. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ. تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی. کس نے سرکشی کی تھی؟ بھی ہم نے پڑھا فرعون نے کی تھی. اس کی طرح جس نے بھی سرکشی کی ہوگی، جس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی ہوگی. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ. تو جس نے سرکشی کی ہوگی. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی. انڈر لائن کیجیے. ہماری ترجیحات کیا ہیں؟
نوٹ بک میں لکھیے، کیا میری ترجیحات آخرت ہیں؟ کیا میں جو بھی کام کرتی ہوں وہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتی ہوں؟ کیا میں کلاسز بھی اٹینڈ کر رہی ہوں تو میں آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہی ہوں؟ کیا میں نماز پڑھتی ہوں تو اس لیے پڑھتی ہوں کہ اللہ سے اجر چاہیے؟ کیا میں کسی کے ساتھ کوئی معاملات کرتی ہوں تو صرف اس لیے کرتی ہوں کہ اللہ سے اجر چاہیے، یا دنیا کی ترجیحات؟ کوئی بھی چیز، جو بھی ہمارے معاملات ہیں، جو بھی ہمارا عمل ہے، جو بھی میں کام کرتی ہوں، وہ میں کس وجہ سے کرتی ہوں، میری ترجیحات کیا ہیں؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی تو اس کا کیا ٹھکانہ ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، انڈر لائن کیجیے، پہلے کہاں کریں گے؟ تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اس لائن کو، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا، وہ اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا۔ بہت پیاری آیت ہے، پوری سورت کا نچوڑ یہ آیت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا، یعنی اسے یہ فکر ہوگی کہ مجھے کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اپنے نفس کو خواہش سے روکے رکھا۔ نفس کہتا تھا کہ نہیں، سوتے رہو، ابھی کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بعد اٹھ کے نماز پڑھ لوں گی، لیکن اپنے آپ کو صرف کس لیے کھڑا کرتا تھا کہ نہیں، مجھے اللہ کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ نفس کہتا تھا بھوک بہت لگ رہی ہے، روزہ نہیں رکھو، لیکن کس کی خاطر رکھتا تھا؟ صرف اللہ کی خاطر۔ نفس کہتا تھا اس برائی کو کر لو، کچھ نہیں ہوگا، ایسی ایسی تعویلات نفس پیش کرتا ہے، کوئی بات نہیں، دنیا بھی تو کر رہی ہے، تم کر لو گی تو کون سی بڑی بات ہے، دنیا یہ کام اس طرح کر رہی ہے، اس سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، اور ایسی ایسی مثالیں سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ جو نفس کا دھوکہ ہے وہ دیندار لوگوں کے پاس آتا ہے۔ کیا کیسے طرح سا کوئی نیکیوں کا کام شروع کیا اور فوراً کہے گا ہم بڑے نیک ہیں، وہ فلاں شخص نہیں کر رہا، وہ تو ہم سے، میں نے تو اس کو اتنے ڈیٹیل میں پڑھایا، یا میں نے اتنا زیادہ پڑھ لیا، میں تو 4 دن کی کلاسز لے رہی ہوں، اور یہ سارا نفس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ یہ خواہشات نفس، یہ خواہشات نفس، یہاں کسی اور کا ذکر نہیں آ رہا، وہ فلاں یہ وہ، بلکہ کیا ہے؟ میں اور میرا نفس۔ تو اللہ کیا کہنے ہیں؟ ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے سے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوگا، آدھی آیت میں کیا بات ہے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوگا، یعنی اندر تقویٰ ہوگا، وہ اپنے نفس کو خواہش سے روکے رکھے گا، وہ اپنے موبائل کا صحیح استعمال کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کے اندر اس کے تقویٰ ہے، رب کا تقویٰ دل کے اندر آ چکا، وہ اپنے نفس کو خواہش سے روک لے گا۔ نفس کیا کہے گا؟ کر لو برا کام، اور انسان کیا سوچے گا؟ نہیں میرے اندر تو تقویٰ ہے، تو پھر وہ بچ جائے گا۔ آپ یہ سوچیں کہ اب میں نفس کی مرضی پہ چلتی ہوں یا رب کی مرضی پہ؟ وہ کہتے ہیں نا فلاں مجھے ادھر لے گیا تھا، میں نہیں جانا چاہتی تھی، انہوں نے بتایا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان کی وجہ سے میں نے یہ کیا۔ اور ہم نے پورے قرآن میں پڑھا تھا کہ انسان کیا کہے گا جا کے؟ اے اللہ یہ لوگ مجھے لے گئے تھے، میں ایسے بھٹک گئی تھی یہ۔ تو اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ خود اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے، اور یہی ہوتا ہے، میرے نفس کی خواہش کیا کہتی؟ کوئی بات نہیں، آتا تو ہے تمہیں، وہی ساری باتیں ہیں، فیس بک پہ کھولو تو بھی یہی باتیں آ رہی ہیں، یوٹیوب پہ کھولو تو بھی سورہ نازعات کی اس سے زیادہ اچھی تفسیر مل رہی تھی ہمیں، اچھا یہی تو بتانا ہے انہوں نے، روز تو قیامت کے بارے میں بتانے بیٹھ جاتی ہیں۔ تو جس کی محبت اللہ سے ہو جاتی ہے نا، وہ سوچتا ہے کہ اللہ کی باتیں کیا ہیں، وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ میری محبت جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی تو ہر ادا پیاری لگتی ہے۔ تو کیا محبت اتنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں بار بار سن لیں؟ یا محبت اتنی نہیں ہے کہ اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں؟ کیا محبت اتنی نہیں ہے کہ غور و فکر کریں کہ واقعی اللہ کی آیات کیا کہہ رہی ہیں؟ اور سوائے اس کے چاہے پورے ارطغرل الغازی دیکھ لیں، کچھ بھی کر لیں، عمل آپ کو کیا سکھائے گا؟ صرف قرآن سکھائے گا۔ کہاں سے عمل آئے گا ہمارے اندر؟ صرف قرآن سے آئے گا اور حدیث سے آئے گا۔ فَإِنَّ جَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک رکھا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں۔ کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا پوچھتے تھے؟ اچھا پھر قیامت کب آئے گی؟ یہ نہیں سوچتے تھے۔ آیتیں آ رہی ہوتی تھی کہ اچھا اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھو، اچھا دنیاوی زندگی کو ترجیحات نہ دو۔ سوچ میں کہاں پڑ جاتے ہیں، اچھا کون کون سی نشانیاں پوری ہو گئیں، کون کون سی رہ گئیں، قیامت کب آئے گی؟ آج بھی یہی حالات ہیں، وہاں مشرکین مکہ کے بھی یہی حالات تھے، ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے علامات قیامت کیا ہیں، اچھا کب پوری ہوگی۔ لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا دریافت کرتے ہیں۔ فیما انت من ذکرہا، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس سے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ الا ربک منتہاہا، اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ قیامت کب آنی ہے۔ انما انت منذرین یخشاہا، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں، یعنی اصل جو قیامت کے ڈر ہے وہ اصل مقصد ہونا چاہیے کہ ایک دن آنا ہے اور قیامت کی طرف ہم چل پڑے ہیں، یعنی قیامت اب آ رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی نے کہا تھا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد اب صرف قیامت آئے گی۔ اچھا یہ جو ہم نے آیت پڑھی فَإِنَّمَا هِيَ الْجَحِيمَ مَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور فَإِنَّ جَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ جنت کے بارے میں کچھ حدیث پڑھ دیتی ہوں، غور سے سنیے گا۔ مسلم کی حدیث ہے جنت میں بیماری اور بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی۔ جنت سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے، یعنی جتنا زمین و آسمان کے درمیان وسعت ہے جنت کی چوڑائی اتنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بیماری بڑھاپا یا موت نہیں ہوگی۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں نا دنیا میں انہی چیزوں کی فکر ہے، اسی کرونا کی فکر ہے۔ جنت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں بیماری بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی۔ اگر ایک جنتی، ترمذی کے روایت ہے، اگر ایک جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے، یعنی دن میں ہمیں سورج کی وجہ سے تارے نظر نہیں آتے، اگر ایک جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم، یعنی اتنا روشن ہے جنتی۔ ترمذی۔ بخاری کی حدیث ہے اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لیں تو مشرق مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ ترمذی کی روایت ہے جنت کے محلات سونے اور چاندی کے اینٹوں سے بنے ہیں، اس کا گارا یعنی اس کی مٹی تیز خوشبو والا اور مشک ہے، اس کے سنگریزے یعنی اس کی زمین، اس کے جو پتھر ہیں موتی اور یاقوت کے ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے کے درمیان زمین اور آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہ ہوگا۔ احمد کی روایت ہے، مسند ابی احمد کی۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑا سوار تیز گھڑ سوار کے اوپر چلا جائے تو 100 سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ جنت میں کمان برابر جگہ، کمان کیا ہوتی ہے؟ جس سے تیر نکلتا ہے، اتنی جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہوگی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب ذرا جہنم کی حدیثوں پہ آئیں۔ جہنم کے بارے میں چند احادیث بھی پڑھتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے جہنم میں اونٹوں کے برابر سانپ ہوں گے جن میں کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا، اور بچھو خچروں کے برابر ہوں گے جن کے ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا۔
مسلم کی روایت ہے جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا. جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی. یہ حاکم کی روایت ہے. جہنم میں کافر کے دو کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا. سمجھ آئی حدیث؟ نہیں آئی. جہنم میں کافر کو کتنا بڑا جسم دیا جائے گا کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان، یہ آپ کے اور میرے 2 کندھے، اس کے جو درمیان کی جگہ ہے کتنی، جتنی ہماری فٹنگ کی قمیض ہوتی ہے اتنی جگہ ہے نا، اس کے درمیانی فاصلہ تیز رو سوار یعنی خوب تیز رو گھڑ سوار ہے، اس کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا. اتنا ہیوی جسم ملے گا. جہنمی کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ تقریباً 63 فٹ ہوگی. جہنموں کی بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینے کے درمیان مسافت کے برابر تقریباً 400 کلومیٹر ہوگی. یہاں سے نوابشاہ جائیں تو 300 کلومیٹر ہوتے، اس سے بھی 100 کلومیٹر آگے. جہنم کو قیامت کے روز کھینچ کر لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے. ابھی ہم نے پڑھا نا وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَىٰ، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کر دی جائے گی. کب؟ قیامت کے دن. وہیں اسی کی طرف اشارہ ہے. مسلم کی روایت ہے جہنم کو قیامت کے روز کھینچ کر لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے. جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اس کی تہ میں گرنے والا شخص مسلسل 70 برس تک اس میں گرتا چلا جائے گا. جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن اور حدیث کی اور بہت زیادہ ڈیٹیل طلب آیتیں ہیں. اگر کبھی موقع ملا اس سیریز کے بعد تو ان بکس کو شروع کریں گے، جنت کا بیان اور جہنم کا بیان انشاءاللہ. واپس آئیے اپنی آیات کے اوپر. فَإِنَّ جَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس آیت پہ عمل کرنے والا بنائے کہ ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوگا، اللہ مجھے اور آپ کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے والا بنائے اور اپنے نفس کو خواہش سے روکتا ہوگا. بہت مشکل ہے یہ. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ جنت محض آرزوؤں پہ مل جائے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ کام کرنا نہیں چاہتے اور سوچتے ہیں بس جنت ہمیں مل جائے. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں. آیت نمبر 42 سورہ نازیات. فیما انت من ذکراها، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق. الی ربک منتہاها، اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے. انما انت منذر من یخشاها، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں. کأنہم یوم یرونها لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها، جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے کون مجرم، تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں، بس اتنی سی دیر رہے ہیں. یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا، جس کو وہ یاد کریں گے اپنی میموری کو. اس آیت کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ جس روز یہ کون ہم سب اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ. کس کو دیکھ لیں گے؟ قیامت کو. قیامت جب برپا ہو جائے گی، جب انسان جو دنیا سے چلے گئے وہ قبروں سے نکال کھڑے کیے جائیں گے، اس دن کیا ہوگا؟ اس روز اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی اس دنیا میں رہے ہیں. دنیا کی زندگی قیامت کے دن لگے گا کہ بس کچھ وقت گزار کے آئیں، کیونکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہے اور اتنا طویل دن ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں ہو رہا ہوگا اس میں. جی انم لگا دیجیے گا. یہیں تک رکھیں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہو یہ صورت. تلاوت سنیں گے صورت کی. ہم لگا رہی ہیں. میٹنگ بند ہونے والی ہے تو میں کٹ اچھا کر اس کے کے بعد دوبارہ لگاؤں. ہاں جی ٹھیک.